Bringing radio back into life. MUL Online Radio. अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज यूनिवर्सिटी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं खुर्रम खुर्शीद। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं और हमारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि कुछ अर्सा से मिनहाज यूनिवर्सिटी ने एक सिलसिला शुरू किया है ऐसे दोस्तों को और ऐसे प्रोफेशनल्स को इनवाइट करने का कि जिन्हें हम अपने प्रोग्राम्स में, अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं और उनसे उनके ज़िंदगी के तजर्बात के बारे में बात करते हैं। और आज वो जिन पोजीशंस पे हैं उसके पीछे वो कौन सा सफ़र था जो उन्होंने तय किया और आज इस पोजीशन पे पहुँचे हैं, हम उनसे पूछते हैं, उनसे समझते हैं और अपने स्टूडेंट्स के लिए उनसे हम इस तरह की चिट चैट करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स उनसी रोड मैप को फॉलो करते हुए ज़िंदगी में आला से आला मुकाम हासिल कर सकें और आला मुकाम हासिल करके अपने ख़ानदान का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। व्यूअर्स, आज मेरे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद हैं। उनका तारुफ बजाय इसके कि मैं आपसे करवाऊं, मैं सिर्फ आपको उनका नाम बताऊंगा और इस वक्त वो जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपके साथ मिलके इनसे आहिस्ता आहिस्ता पूछूंगा कि सर, आज अगर आप GMHR हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल हैं और आज अगर मोहम्मद अली ख़ान साहब हैं तो हमें ये बताइए कि मोहम्मद अली ख़ान साहब, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे शौक़ पैदा हुआ। इन सारी बातें पूछने से पहले मैं इनको पहले तो फॉर्मली वेलकम कहूँगा और ये पूछूंगा कि आज आप पहली दफ़ा अभी आप मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी, मिनहाज यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए। सर, पे 2 सवाल मैं आपसे इकट्ठे करने जा रहा हूँ। पहला सवाल, आप यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए, आपको कैसा लगा, यूनिवर्सिटी कैसी लगी चूँकि आपका पहला विज़िट है। दूसरा सवाल कि मोहम्मद अली ख़ान साहब जो आज GMHR हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल हैं, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे काम करके अपना आप मनवा के आज इस पोजीशन पे पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ पे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि मिनहाज यूनिवर्सिटी इज़ माई फ़र्स्ट विज़िट और इससे पहले मैं कभी यूनिवर्सिटी में नहीं आया था। नहीं, आप यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे। नहीं, मिनहाज यूनिवर्सिटी में। जी बिल्कुल। मेरा कहने का मकसद यही था कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में मेरा ये पहला विज़िट। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ मेन गेट से तो आई वाज अमेज्ड टू सी कि यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट जिसके अंदर बहुत से ज़बरदस्त बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स और बहुत वसी और ईज़ प्ले ग्राउंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी फॉर अ यूनिवर्सिटी टू हैव। तो बहुत अच्छा लगा। फिर इमरान साहब ने मुझे विज़िट करवाया और हमने बहुत से दूसरे एरियाज़ को विज़िट किया। ओवरऑल मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि मिनहाज यूनिवर्सिटी का नाम और जो एक्चुअली उसका इमेज है विच इज़ वेरी अमेजिंग टू सी कि वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर के अंदर ऐसे रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आगे जाके मुल्क और कौम के भी काम आएंगे। मोहम्मद अली ख़ान साहब, यहाँ आपकी इजाज़त से मैं छोटा सा एक आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर शहर के, आज के लाहौर के सेंटर में वो वाहिद यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बहुत लो लर्निंग इन्वेस्टमेंट के साथ स्टूडेंट्स को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कर रही है। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जबकि बाहर की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं रही कि लोग सर्वाइव भी मुश्किल से कर रहे हैं। ऐसे इस सिनेरियो में इस तरह की यूनिवर्सिटी और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा काम है। जी अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आपने मेरे बारे में सोचा तो very frankly speaking कि जी I never knew कि I will end up in human resources और मैं इस तरह से I'll be heading and working with big organizations in the healthcare setup। छोटा सा मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि कौन कौन सी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मोहम्मद अली ख़ान साहब अब तक काम कर चुके हैं। जी मैं बिल्कुल आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। इनिशियली जब मैं आपको अपनी जर्नी का थोड़ा सा स्टार्ट बता दूं
I started, my schooling is done from Beacon House, Garden Town campus, which was very renowned for the boys, and اس وقت 90s کے اندر جو ہے وہ کافی وہاں سے لوگ پروڈیوس ہوئے جو آج کل بہت سی پوزیشنس پہ اور ایون گلوبلی بہت اچھی پوزیشنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دین جب میرا کالج تھا تو آئی گریجویٹڈ فرام فارمن کرسچین کالج. یوں سمجھ لیں کہ آئی گیو مائی ایگزامز اینڈ آئی وینٹ فار مائی ویکیشنس. ٹھیک ہے جی, اور یہ میری ہالیڈے ویکیشن تھی اور میں آئی وینٹ ٹو اسلام آباد اینڈ دین ٹو دا ناردرن ایریاز. اینڈ ون فائن ڈے آئی ریسیوڈ اے کال کہ جی آپ کو جو ہے نا یو گاٹ این انٹرویو ایٹ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر, وچ واز بیسکلی مائی فرسٹ جاب. تو اس میں جو ہے لٹرلی اس وقت یوں سمجھ لیں کہ بچہ کیئر فری ہوتا ہے اینڈ یو نیور نو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں نے ان سے پوچھا جی آپ مجھے بتائیں گے کہ کس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے, اور اچھا یہ بھی آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے پلیز مجھے پہلے بتائیں کہ میں نے کس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے. اچھا یہاں پہ جی جی اس کو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا, مجھے بڑی مزے کی بات ہے. اب چونکہ آپ جی ایم ایچ آر ہیں, ایبسلیوٹلی, اب تو نہیں بچے آپ سے پوچھتے جی کہ آپ مجھے کال کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں پہلے کہ میں نے یا یہاں پہ ایکچولی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بچے کو کتنا کلیئر مائنڈ کے ساتھ اپلائی کرنا چاہیے. حالانکہ یہ میں نے سوالات آپ سے رکھے تھے بات کے لیے, لیکن چونکہ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہی وہ سوال ایک نکل آیا تو میں نے کہا اس پہ تھوڑا سا ایپیٹائزر میل پورا بات. دیکھیں ابھی بھی میں آئی تھنک دیر از اے لاٹ مور ریکوائرڈ اسٹوڈنٹس کے اس کے اوپر کہ دے نیڈ ٹو بی مور ویجیلنٹ, دے نیڈ ٹو بی مور آرگنائز, دے نیڈ ٹو بی مور پروفیشنل لائف میں انہوں نے آنا ہوتا ہے تو دے نیڈ ٹو بی گیئرڈ اپ کہ وہ ساری چیزوں کو پہلے سے. بے شک اس وقت بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بہت سی چیزیں ان کو ون کلک کے اوپر مل رہی ہوتی ہیں یا پاپ اپس میں مل رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت اس چیز کے اندر امپرومنٹ کا گنجائش ہے کہ ہم بھی اب ایچ آر سے اگر کال کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمس پیپل آر ناٹ اویئر کہ جی کیا ہے کس طرح سے ہے. سر یہ میں یہاں سے پھر آگے جا کے پورے محمد علی خان صاحب کو کال ریسیو ہوئی کہ آپ کا انٹرویو ہے اور آپ آئیں. ایبسلیوٹلی. اب آئی واز ویری فار اوے فرام دا پلیس, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آئی ایم آؤٹ اینڈ آئی کی ناٹ کم, so will you be able to reschedule this? So they were kind enough کہ جی otherwise کون اس طرح سے کرتا ہے. انہوں نے میرا ریسکیجول کر دیا and when I came back so I went, I said I should go and meet them. اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ I'll be doing that job, میں کیا کروں گا, چونکہ جسٹ آؤٹ فرام کالج اور آپ بالکل ایک اوپن اس میں ہوتے ہیں. تو میری انٹرویو لیا جی اس وقت کے ڈائریکٹر آف ایچ آر اور ان کے ساتھ جی ایم بیٹھے تھے, دیر واز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. تو اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس, آئی واز ویری کیجول. میں ہو کے میں تیار ہی کیا تھا, لیکن میرے پاس جو بمبارڈمنٹ ہونی تھی کوشچنس کی, آئی نیور نیو کہ وہ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. خیر انٹرسٹنگلی آئی گیو دیٹ انٹرویو, آئی اسٹیپڈ آؤٹ فرام دا آفس ان کے, اور میں آئی واز جسٹ گوئنگ بیک ٹو مائی ہوم, تو آئی ریسیوڈ دا کال اگین کہ جی یو ہیو بن سلیکٹڈ, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, سو بٹ یو ہیو ٹو گیو اے ٹیسٹ. اوکے. میں نے کہا جی ٹیسٹ, وہ تو میں ابھی کالج میں دیکھے آئے ہوں سارے ٹیسٹ, اب another ٹیسٹ. اور کہا نہیں جی ہمارا ایک آئی کیو یا ٹیسٹ ہے تو وہ آپ نے دینا ہے. تو یعنی آپ نے اس کو, یعنی آپ نے اس ٹیسٹ کی کال کو ہیومن ریسورس کی شان میں گستاخی سمجھا کہ یہ کیا بات ہے. دیکھیے اس وقت بندے کے اندر اس حد تک میچورٹی, اس حد تک وہ نہیں ہوتا انفارمیشن نالج کہ وہ اس کو کوپریٹ کر سکے. دین کیم دی سیکنڈ انٹرویو کال. اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ول بی کالڈ اگین. اوکے اوکے. اچھا دس ٹائم آئی واز ٹرائنگ کہ یار سارا کچھ انہوں نے پہلے سے پوچھ لیا, وائی آر دے کالنگ می اگین. تو ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے کہا جی بیٹھے ہم, وی نیڈ ٹو نیگوشیٹ دا پیکیج. اٹ واز اے ویری نیو تھنگ فار می. اوکے بالکل. میں نے کہا نیو نیگوشیٹ اے پیکیج, وہ کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈنٹ نو پیکیج سے کیا مراد ہے. مجھے تو پتا ہے تنخواہ ملتی ہے جی, سیلری, اف یو ورک یو گیٹ سیلری, یو گیٹ پیڈ. اچھا اس کے اندر انہوں نے کہا جی یو آر اے گڈ کینڈیڈیٹ, یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ از گڈ اینڈ وی نیڈ پیپل لائک یو, سو وی ول بی آفرنگ یو سم آف روپیز دس, اینڈ آپ کمیوٹ کیسے کریں گے. ایٹ دیٹ ٹائم شوکت خانم کنسیڈر ہوتا تھا کہ جی یہ تھوڑا سا شہر سے باہر ہے,
اور وہاں پہ جانا بھی جو ہے وہ اٹ سیم ویری ڈینجرس کیونکہ وہاں پہ روڈز بھی ابھی نہیں بنی ہوئی تھی اور سارا کچھ. اٹ واز لائک 2000 تو میں نے کہا جی آئی یوز مائی اون کار. تو ایوری بڈی لکڈ ایٹ ایچ ادر. انہوں نے کہا اچھا. سو دا نیکسٹ امیجیٹ کویسچن واز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پے فار یور فیول. اچھا میں آئی واز کنفیوز. میں نے کہا آئی ڈنٹ آسک فار فیول. کہتے کہ جی ہم آپ کی نا فیول کی نہیں دیں گے. میں کہا جی وہ تو میں نے آپ سے مانگی نہیں ہے. دوسرا میں نے کہا ٹھیک ہے واٹ ایور از دا بجٹ فار دا پوزیشن سو آئی ایم اوکے ود اٹ. اس طرح سے میں نے اوکے کر دیا اینڈ آئی وینٹ بیک. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا تھا تو اللہ نے آپ کو ناردرن ایریا سے بلا کے اس کام کے اندر ڈال دیا. جی بالکل, یہ بالکل آپ نے 100% درست فرمایا. اچھا اب میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا کہ شاید میں 2-3 مہینے میں چھوڑ دیتا. سو کین یو امیجن آئی اسپینڈ 1.5 ڈیکیڈ ان دا سیم انسٹیٹیوشن. سو مائی کیومولیٹو سروس ایٹ شوکت خانم ہاسپٹل از لائک 16+ ایئرس. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ وہی بات جو ابھی آپ نے بات کہی کہ یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کا رزق لکھا ہے اس جگہ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. سو اٹس ویری ٹرو, اٹس ویری ٹرو. اچھا مزے کی بات لوگ مجھے ادھر بھی پوچھتے تھے ابھی پوچھتے ہیں کہ یار کون سا ریفرنس یوز کیا تھا تم نے شوکت خانم میں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بتایا نہیں کہ میں نے تو حتی الامکان کوشش کی تھی. پھر میں سوچتا ہوں یار ان کو میں کیا جواب دوں کہ it was meant for me actually, it was written for me actually, so that I should work there and contribute, or I feel myself very contented that I have served for humanity one way or the other. بے شک میری جاب ہیومن ریسورسز میں تھی اور پیپل مینجمنٹ میں تھی, لیکن ایون ایف آئی یوز ٹو گائڈ سم بڈی ان دا کوریڈور پیشنٹ کہ جی ریڈیولوجی جانا, میں کہتا تھا جی دس از دیٹ gives motivation to me کہ یار میں نے اس کو پریشانی کے میں نا کوئی ہیلپ آؤٹ کر دی. پہلا ایک خان صاحب کو جو ایک پہلا آپ کہہ لیجئے کہ چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنے کا ایکسپوجر وہ یہاں سے ملا. جی بالکل. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ محمد علی خان صاحب کی کہانی یہاں سے شروع ہوئی. جی بالکل ایسے. جی اچھا وہاں پہ میری خیر بہت لرننگ ہوئی, بہت اچیومنٹس ہوئی ہاسپٹل کے ساتھ. جو وہ ایکسپینڈ کرتا گیا میری پروگریشن بھی ہوتی گئی اینڈ آئی ریچڈ ٹو دا لیول آف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ہیومن ریسورسز. اور جو پشاور پروجیکٹ ہے اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ میں کمیشننگ میں بھی میرا کردار رہا. اور جو ابھی 2018 میں انہوں نے جو فرسٹ انٹرنیشنل US ایکریڈیٹیشن لی JCIA کی, اس کے اندر آئی واز دی پارٹ آف دا کمانڈ سینٹر دیئر JCIA لیڈ آف چیپٹر SQE. تو اٹ واز اے اوور آل ویری گڈ ایکسپیرینس. پھر میں ٹیلران میں آگے. ٹیلران واز اے کمرشل اینٹی, اٹ واز اے فرسٹ ایکسپیرینس. وہاں پہ میں نے جو شوکت خانم میں مزری پین اور وہ چیزیں دیکھی تھیں اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہاں پہ فیسٹیوٹیز ٹارگیٹ میٹ کیا اور آپ کو یو گیٹ بونسز اینڈ واٹ ناٹ. جسٹ ٹو لیٹ پیپل نو, بہت سے لوگوں کو اس چیز کا پہلے سے علم ہوگا کہ شوکت خانم از اے فلینتھروپک آرگنائزیشن, چیریٹیبل ٹرسٹ. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ جتنے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کا پیسہ ایسے مستحق لوگوں پہ لگایا جاتا ہے جو کہ اپنے علاج یا خرچے کو افورڈ نہیں کر سکتے. سب سے جو ان کی خوبصورت بات یہ ہے کہ دے ٹریٹ پیشنٹس ارسپیکٹڈ آف دیئر ایبلٹی ٹو پے اور ود دا سیم فیسلٹیز. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاسپٹل تو اس کی کوئی میڈیسن میں وہ ہوگی یا کوئی ڈاکٹر اس کا کوالیفائڈ اتنا نہیں ہوگا. نو, آل آر بینگ ٹریٹڈ آن دا سیم پیٹرن ویدر دے آر پیئنگ اور نان پیئنگ. یہ ایک اٹس ماڈل آف اٹس کائنڈ. اور اس طرح سے then after Telenor I switched to another organization which was an education sector. وہاں پہ میں نے کچھ عرصہ گزارا as senior manager human resources. Then this opportunity came in and I joined Hamid Latif Hospital back in 2001. اور اس کے اندر جو ہے I found that the organization was a purely private setup and the dynamics were totally different. اور اس کے اندر بھی میری بہت زیادہ لرننگ ہوئی. آئی کیم ٹو نو کہ کس طرح سے دیز آرگنائزیشنز رن. شوکت خانم کا ذرا ڈفرینٹ ماڈل تھا, ان کا پیورلی ڈفرینٹ ماڈل ہے. سو اس میں مجھے بہت سا موقع ملا ایسی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا
جن سے الٹیمیٹلی پیشنٹ کو فائدہ پہنچتا ہے. محمد علی خان صاحب, تو دس واز مائی ونڈرفل جرنی سر, ونڈرفل جرنی, اور فطرت خود بخود کرتی ہے ہاں جی بالکل لالے کی ہنا بندی. تو اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ وہ بچے جو HR میں اپنا کیریئر اڈاپٹ لے کے چلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ان کو کیا آج ہی سے, جب وہ BS فرسٹ کے, سیکنڈ کے یا تھرڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, وہ کون سے ایسی سکلز اور وہ کون سی ایسی چیزیں, وہ کون سے ایسے ویز انہیں آج ہی سے اڈاپٹ کرنے چاہیے تاکہ وہ کل کو محمد علی خان صاحب کی طرح اچھی پوزیشنز پہ اپنے فرائض سر انجام دے سکیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اسکلس کی بات ہر جگہ پہ ہو رہی ہے اس وقت جی کہ جی آپ یہ اسکل اڈاپٹ کر لیں, آپ ٹیکنیکل اسکلس لے لیں, آپ اس چیز میں انہینس کر لیں تو یو ول بی سکسیزفل. میرے خیال میں جو اس وقت کی نوجوان نسل کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے جی ورک ایتھکس. ورک ایتھکس کی جی ورک ایتھکس, انٹیگریٹی, ٹھیک ہے جی. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اسکلس آپ کی بعد میں آتی ہیں اور یہ چیزیں پہلے آتی ہیں. یعنی محمد علی خان صاحب چونکہ ہیومن ریسورس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو انگیج کرتے ہیں, ہائر کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی ہمیں کمی کا سامنا ہے ورک ایتھکس کی؟ اور جو آپ جی ایبسلیوٹلی, دیکھیں جتنا آپ, اب میں نے کمرشل انٹیٹیز میں بھی کام کیا, میں نے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں بھی کام کیا, تو دیر واز اے واسٹ ڈفرینس. جہاں پہ ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے سامنے کوئی پروڈکٹ, کوئی اینٹی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہمارے سامنے انسانی جان ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو چانسز آف ایررز ہیں دیٹ از زیرو. بالکل ٹھیک ہے. وی کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی ڈاکٹر لیٹ رپورٹ کرے, کوئی نرس لیٹ رپورٹ کرے, یا ایون کوئی پیرامیڈک لیٹ رپورٹ کرے. اٹ کین, ہاں اٹ کین چینج لاٹ آف سینیریوز جو پیشنٹ کے ساتھ جن سے وہ گزرا ہوتا ہے. سو آئی فیل ایون ہیلتھ کیئر کے اندر جو سپورٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو ادر سیگمنٹس ہیں جس میں ہیومن ریسورسز, فائنینس, اکاؤنٹس, یہ سارے دے کنٹریبیوٹ اے لاٹ. ٹھیک ہے جی. ہیومن ریسورس کا آج کل ہیلتھ کیئر کے اندر ایک بہت پیوٹل اسٹریٹجک رول ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اس میں یہ ہے کہ آرگنائزیشن چلا رہے ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو اس کے اونرز ہیں یا جو بورڈ ممبرز ہیں, لیکن اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ اور اسٹریٹجک جو پلاننگ ہے وہ ساری ہیومن ریسورسز کے پاس ہوتی ہے. جی بالکل. اف یو آر گیٹنگ گڈ ریسورسز, ٹھیک ہے, اور آپ اچھے طریقے سے ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور ان کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ایک ہارمنی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ دا پیشنٹ ول گیٹ بیٹر, دا کوالٹی ول امپروو, ٹھیک ہے, اور کنڈیشنز ول امپروو. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ کمپرومائز کریں گے وہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. جی بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں. محمد علی خان صاحب, ہمارا ویور ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ BS 5th یا BS 7th اور BS 8th سیمسٹر میں, آخری سیمسٹرز میں ہے, اور وہ اپنا کیریئر پرسو کرنا چاہ رہا ہے HR میں. اس کو کیا کیا آج ہی سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ کل کو وہ اپنے لیے بھی اور اپنی آرگنائزیشن کے لیے بھی اور اپنی اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ریسورس بن سکے؟ اس میں جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. سب سے پہلے کہ دے نیڈ ٹو ویلیو دیئر ٹائم. وقت کی بہت قدر کی ضرورت ہے. ایٹ ٹائمز آپ سوچتے ہو کہ یار چلیں یہ ابھی نہیں ہم کرتے, بعد میں کر لیتے ہیں, لیکن نو, آئی تھنک وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, جو بھی آپ کو بیچ میں بریکس ملتی ہیں, you should go and visit the organizations. You should go and visit the organizations. You should interact with professional people. آپ لوگوں کو ایسے سیمینارز اٹینڈ کرنے چاہیے جہاں پہ بہت سی ویلیویبل ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں پہ بہت سی ریسرچز پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہیں ود رسپیکٹ ٹو دی مینجمنٹ اینڈ ادر تھنگس. اب ہمارے لٹرلی جی ہمارے دور میں یہ کانسیپٹ اتنا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. کارپوریٹ یہ لنکیجز اور یہ ایکیڈیمک انڈسٹریل لنکیجز کا کوئی اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, تو ہمیں جو ہے وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کے اوپر بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی. لیکن آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کین آلویز پلان. جی اور اس کے اندر وہ سوچ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کی سمر بریک ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ میں نے 2 سے 3 آرگنائزیشن میں انٹرنشپس کرنی ہے. ٹو نو یہاں پہ چلتے بڑی امپورٹنٹ بات آپ چونکہ کر رہے ہیں خان صاحب, یہ بتائیے کہ ایک بچہ انٹرنشپ کرنا چاہتا ہے
اس کے لیے تو پہلا چیلنج جو اسے نظر آتا ہے کہ یار میں نے اس آرگنائزیشن کے اندر کیسے جانا ہے, جی بالکل, وہاں کس سے ملنا ہے, کس سے بات کرنی ہے, یہ بھی ذرا اسٹوڈنٹس کو گائیڈ. اچھا, میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے انٹرنل موٹیویشن ہے. ٹھیک, آئی ہیو سین دو اسٹوڈنٹس ایز ویل جنہوں نے ڈائریکٹلی فرام آئی ڈونٹ نو ویئر میرا پرسنل ای میل ایڈریس لیا ہے, اچھا, اور وہ کیا, اور انہوں نے میرے سے گائیڈنس کے لیے ای میل کیا. اور آئی ایم سارٹ آف پرسن جس میں میں پوری گائیڈنس دیتا ہوں کہ یار آپ اس طرح سے کر لو, آپ اس طرح سے کر لو, یو کین آلویز ٹرائی دس. اب یہ کسی کے اندر ارج ہوتی ہے تو وہ اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. اب اگر میں صرف ایک آدھا وے استعمال کروں اور اس میں سکسیزفل نہ رہوں اور میں ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جاؤں کہ جی نہیں میری تو ایکسیس ہی نہیں, نو. آپ بار بار ناک کریں, آپ بار بار ان کے ایچ آر ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کریں, وہاں پہ اپنے کانٹیکٹس ڈھونڈیں, وہاں پہ اپنے ریفرنسز ڈھونڈیں. آپ کو ہر قسم کی چیز کرنی پڑے گی وہ علم یا وہ نالج حاصل کرنے کے لیے جس میں اپنی پروفیشنل لائف کے اندر سکسیزفل ہو سکے. یعنی محمد علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کیپ ناکنگ, ایبسلیوٹلی کیپ ناکنگ, آپ کو کہیں نہ کہیں سے رسپانس ضرور ملے. ایبسلیوٹلی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو پہلی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ناک نہیں یا ایک دو جگہ پہ ناک کر کے ڈسارٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. دیکھیں یہ تو ہمارے مذہب نے بھی اسی قسم کی تعلیم دی ہے کہ جی آپ کوشش کرتے رہیں اور ون ڈے یو ول گیٹ دا ریوارڈ. اور انسان کے ذمہ صرف کوشش ہے, نتائج تو obviously اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. نیگوشیٹ کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں نیگوسیشن ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے. ابھی کل ہی میں ایک ڈسکشن گروپ میں, ایچ آر کا گروپ تھا, اوپن سیلری کی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی اوپن سیلری کے اوپر ایک سیمینار ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے دیکھا ہے. تو کسی نے کہا کہ یار کسی کو اس ٹرمنالوجی کا پتہ بھی ہے کہ یہ اوپن سیلری سسٹم کیا ہے. اوپن سیلری سسٹم کیا ہے یہ بتا دیں ویسے. اوپن سیلری سسٹم کیا ہے؟ ہاں, اس میں یہ بیسکلی ہوتا ہے کہ ایوری بڈی از اویئر آف کسی اور کی سیلری. اوکے, نتھنگ از ہڈن. ٹھیک ہے نا. یہ باہر گلوبلی بہت کانسیپٹ ہے تو, لیکن ہمارے کانٹیکس کے اندر یہ بہت سارا ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. باہر بھی ڈفرینسز ہیں. دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں سیلری از مائی پرسنل میٹر. جی بالکل, ٹھیک ہے جی, وائی شوڈ اینی بڈی بی نوئنگ دیٹ. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں, یہ جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے اور اس طرح سے ہو جاتا ہے. اور بڑے اس کے اوپر ڈبیٹس ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی ہونے والی ایک ڈبیٹ کسی جگہ پہ. تو سب سے پہلے تو لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا کہ یہ کیا ہے, کیوں کیا جاتا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسرا آرگنائزیشنس کو گیئرڈ اپ ہونا. سملر رولز, سملر جابس, سملر چیزیں جس جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ یہ چیزیں بہت آسانی سے امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن جس طرح سے ہمارا کلچر ہے, ہماری انوائرمنٹ ہے, ہمارے ڈائیورسفائڈ آرگنائزیشنز ہیں, وہاں پہ شاید اس کو امپلیمنٹ کرنا یا مشکل ہے یا لوگ نامناسب سمجھتے ہیں یا دیر از اے فیئر کہ کوئی ہو نہ جائے. میں کہیں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جس شخص کی جتنی بھی سیلری ہے تو اس کو اس پہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اس آرگنائزیشن میں اتنی ہی ورتھ کا آدمی ہے جتنے پیسے اس کو مل رہے ہیں. تو وہ ایک صاحب نے کہا کہ یار یہ میرے ساتھ والا جو میرا دوست ہے یہ تو مجھ سے 10,000 یا 12,000 یا 50,000 زیادہ لے رہا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ اتنی ورتھ کا آدمی ہے. اگر وہی کمپنی اس شخص کو تم سے 50,000 روپے زیادہ دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ اس ورتھ کا آدمی ہے. تو پہلے اتنی ورتھ اپنی پہ بناؤ. ایبسلیوٹلی. اچھا, اس میں اور بھی کانسیپٹس ہوتے ہیں. دیکھیں جی, ایک آپ اور ادارے میں اگر لانگ ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور آپ ایک سرٹن سیلری رینج پہ پہنچتے ہیں تو ایک بندہ آپ ڈائریکٹلی باہر سے ہائر کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ باہر بٹ یو آر ہائرنگ somebody from abroad. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مارکیٹ ورتھ اور اس کی مارکیٹ ورتھ ڈفرینٹ ہوگی. اینڈ دس نیڈس پیپل نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس. اب اس کو آپ لے آتے ہیں ایک زیادہ سیلری پہ تو یہ والا اس کے ہارٹ ایک شروع ہو جاتی ہیں کہ جی نیا بندہ ہے, اس کی اتنی سیلری رکھی ہے, میری اتنی سیلری رکھی ہے. ہاں, اگر وہ اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور اسے پتہ چلے کہ جی یہ بندہ مارکیٹ میں باہر اتنی لے رہا تھا اور اس کو مارکیٹ کے مطابق ہم نے ٹیپ کیا ہے. آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ بچے جو ایم ایل ٹی سے ہیں, ایچ این ڈی سے ہیں, ہیلتھ نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس سے ہیں, فارمیسی کے بچے ہیں, بایو کیمسٹری, بایوٹیک, یہ ہے اپلائیڈ ہیلتھ سائنسز اور ہیلتھ سائنسز کے جو بچے ہیں,
یہ بچے جب اپنا کیریئر پرسو کرتے ہیں اور جب یہ HR میں اپلائی کرتے ہیں مختلف ہاسپٹلز میں جاب کے لیے، تو وہ کیا ان کی CV کے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ کیا کیا اسکل سیٹ ان کے پاس ہونا چاہیے، اور کن چیزوں کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ کسی بھی ہاسپٹل میں جب HR میں اپلائی کریں ہیلتھ سیکٹر میں اپنا کیریئر اس کو بنانے کے لیے، تو وہ چیزیں ان کے پروفائل کا حصہ لازمی ہوں گی، تو یہ ایک سب موسٹ وانٹڈ اینڈ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو CV کی فارمیشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ جو اپنی اسکلز ہیں وہ واضح فرسٹ اس کے اندر مینشن کریں جو آپ کے پاس اسکل سیٹس ہیں. سیکنڈلی آپ نے اگر انٹرنشپس کی ہوئی ہیں تو ان کو بھی بالکل ہائی لائٹ کریں. دیٹ از این ایڈیڈ ایڈوانٹیج. ایٹ ٹائمز آرگنائزیشن اس کو ایکسپیرینس میں بھی کاؤنٹ کر لیتی ہیں. ہاں جی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو انٹرنشپس کی ہوئی ہیں وہ مینشن کریں. دوسرا ٹائملی اپلائی کریں، ویٹ نہ کریں کسی چیز کا. ایٹ ٹائمز بہت سی آرگنائزیشن فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں بیچز کو انرول. تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں گے ٹائملی سے مراد کیا ہے. مثلاً اگر ڈیڈ لائن ہے 17 تاریخ فار ایگزامپل، تو پھر بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس میں یہ نہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ ٹل دی لاسٹ ڈے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس سنڈے کے نیوز پیپر میں سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ ایڈورٹائز ہو گئی ہے، آپ اسی وقت اپنا اپڈیٹ کریں چیزیں اور وہ کریں. لنکڈ ان کے اوپر اپنا پروفائل ضرور بنائیں اور اس کو اپڈیٹ رکھیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آج کل بہت سے ادارے لنکڈ ان کے تھرو وہ کر رہے ہیں ہائرنگ، اور وہ وہاں سے جا کے ان کے پروفائل چیک کرتے ہیں. اس طرح کی اور جو سائٹس ہیں ان کے اوپر بھی اپنے پروفائل اپڈیٹ کریں. باقی جو ہے وہ میں ان کو کہوں گا کہ انٹرویو کے لیے پلیز پریپیئر ہو کے آئیں. نمبر 1 ٹائم پہ پہنچیں، ٹائم سے پہلے پہنچیں. سیکنڈلی یہ کہ آپ کا ایک فارمل اٹائر ہو، کیجول اٹائر میں پلیز نہ آئیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کا آنسر نہیں ہوتا بندے کے پاس. تو اٹس آلویز گڈ ٹو سے کہ جی آئی ایم ناٹ اویئر آف دس. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی کہ بجائے کہ آپ رانگ آنسر دینے کے صرف یہ بتا دیں کہ جی اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ٹرائی ٹو بی ایز کلیئر ان یور ووکل کہ وہ کمیونیکیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت فاسٹ نہیں ہونا آپ نے، بہت سلو نہیں ہونا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یعنی کمیونیکیشن اتنی فاسٹ بھی نہ ہو کہ سمجھ نہ آئے اور اتنی ڈرائی بھی نہ ہو کہ وہ بورنگ ہونی شروع ہو. جی بالکل ایسا ہی. اور پھر جو ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ فالو اپس آر ویری امپورٹنٹ. اوکے، یہاں پہ لوگ ہاں جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انٹرویو دے کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی، ویٹنگ فار سم میریکل ٹو ہیپن، جو کہ نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پولائٹلی رائٹ ٹو دی HR کہ آئی واز انٹرویوڈ، واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. اگر آپ کو ذرا سا بھی فیل ہوتا ہے انٹرویو کے دوران کہ آپ کا انٹرویو تو بہت اچھا گیا ہے لیکن شاید سیلری نیگوسیشن کے اوپر وہ آپ کو شاید نہ کنسیڈر کریں، تو یو کین آلویز رائٹ ٹو دیم کہ جی یہ جو ہے اٹ واز اے ڈسکشن اینڈ آئی ایم اوپن ٹو اینی نیگوسیشن اف اٹس بیکاز آف مائی واٹ آئی ہیو کوٹڈ. تو دیر از نو ہارم. بلکہ یہ جو لوگ چیزیں کرتے ہیں جو واپس مڑ کے فالو اپس کرتے ہیں وہ دے کنسیڈرڈ مور ہاں جی کہ جی انہوں نے اس طرح سے کیا، ورنہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوا شاید نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ہوا ہے میرے سامنے کہ کئی لوگ جو سلیکٹ ہوئے تھے دے ڈنٹ شو اپ، اور جن لوگوں نے فالو اپس کیے ہوئے تھے ان لوگوں کو بلا کے ہائر کر لیا گیا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ دے ور مور ایگر ٹو اسٹارٹ آف. تو یہ فالو اپس بڑے امپورٹنٹ ہیں. اپنے کانٹیکٹ نمبرز اکثر ہم CVs کے اوپر غلط دیکھتے ہیں، یا وہ بند ہوتے ہیں یا وہ بزی ہوتے ہیں. تو جو بھی کانٹیکٹ نمبر دیا جائے اٹ نیڈس ٹو بی ایکٹیو، اور وہ فوراً اٹھائیں اگر آپ کو کال آ رہی ہے. کیونکہ کئی دفعہ آرگنائزیشنز دے ول جسٹ رنگ یو ونس اینڈ دے ول ناٹ رنگ یو اگین. ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے جی بالکل. محمد علی خان صاحب کے ساتھ اس ریکویسٹ اور اس خواہش کے ساتھ کہ یہ ہمیں دوبارہ پھر ٹائم دیں گے، کیونکہ آج مجھے پوری گفتگو میں یہ بارہا لگا کہ ان کے ساتھ ایک نشست اور بھی ہونی چاہیے. میں عمران حیدر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ محمد علی خان صاحب سے ایک دفعہ دوبارہ ہم سیشن کرنا چاہیں گے، اور ہوپ فلی ہمارے اسٹوڈنٹس نے آج بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا، بہت لرن کیا ہوگا. اسٹے کنیکٹڈ ود اس، اور
حمید لطیف ہاسپٹل یا دوسرے ہاسپٹلس جن کے ساتھ منہاج یونیورسٹی کے بچے جن کے ہاں آتے جاتے ہیں وہ ضرور جائیں، HR میں جائیں اور محمد علی خان صاحب جیسے سینئرز سے ملیں تاکہ آپ کو رہنمائی مل سکے اور آپ ایک اچھی پوزیشن کے لیے ایک اچھے کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکے. تھینک یو سو مچ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.